अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम लेकर आ गए हैं आपका मोस्ट अवेटेड सिलसिला नॉवल जाने सितमगर की सेकंड लास्ट एपिसोड, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद। जी जनाब, आपका फेवरेट सिलसिला नॉवल अपने इख्तिताम को है और आज की एपिसोड में फाइनली हम ये जान पाएंगे कि क्या हाजिम और हिबा का निकाह हो जाएगा या हिबा यहाँ पे भी लेगी कोई टर्न, और क्या हमदान और महरूसा की कहानी क्या टर्न लेने वाली है और शावेज़ सिकंदर के साथ क्या होने वाला है। ये तमाम कहानियाँ अब अपने अख्तिताम की तरफ रवा दवा हैं, तो फिर जुड़ चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं जाने सितमगर की सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। शावेज़ सिकंदर किसी को यूं खुद पर चिल्लाने की इजाज़त नहीं देता। शावेज़ उसकी सांसों की महक महसूस करता उसे अपने मज़ीद करीब कर गया था। परीसा अफंदी भी किसी को यूं खुद पर हक जमाने की इजाज़त नहीं देती। परीसा उसकी आंखों में आंखें डाले बेखौफी से बोली थी, काश मुझे तुमसे मोहब्बत ना हुई होती शावेज़ सिकंदर, तो मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। परीसा की आंखों से आंसू गिरे थे, जबकि उसकी बात सुनकर शावेज़ अपनी गिरफ्त से उसे आज़ाद कर गया था। अब क्या हो सकता है, तुम अपनी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती कर चुकी हो। शावेज़ अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालते लापरवाही से बोला था। हाँ, मगर तुम्हें माफ़ करके अब दूसरी गलती कभी नहीं करूँगी। परीसा को उसका ये लापरवाह अंदाज आग लगा गया था। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। शावेज़ को गुस्से से आग बगौला होती सामने खड़ी लड़की पर बेख्तियार प्यार आया था। नहीं, परीसा अफंदी ने गलत फहमियाँ पालना छोड़ दी हैं। अब मेरी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश है शावेज़ सिकंदर, तुम्हें अपनी मोहब्बत में तड़पते देखना। उस लम्हे को अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ जब मुझे सामने ना पाकर तुम पागल हो जाओगे, जिस दिन तुम मेरे पीछे दीवाने हुए फिरोगे। मुझे बस वो दिन देखना है। परीसा तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोलती शावेज़ के चेहरे के बदलते तासुरात नहीं देख पाई थी। शावेज़ साइड टेबल पर रखा ग्लास उठाकर फर्श पर मारता परीसा को खौफज़दा कर गया था। उसके पथरीले तासुरात और खून टपकाती आँखों को देखकर परीसा सहम कर चंद कदम पीछे हटी थी। शावेज़ उसके करीब आया था। मैं कब कहाँ और किस तरह तड़पा हूँ, अगर तुम ये जान लो तो आइंदा कभी ऐसी बद्दुआ देकर मेरे दिल का खून करने का सोचो भी नहीं। शावेज़ उसके पीछे मौजूद दराज से फ़ाइल निकालता बाहर की जानिब बढ़ गया था। उसके इस अंदाज और अल्फाज पर परीसा ने उलझकर उसकी जानिब देखा था। आज हिबा और हाजिम की रुखसती थी, जिसका इंतज़ाम ब्लैक स्टार्स के लोगों ने बहुत आला पैमाने पर किया था। वहाँ उनके गैंग के बहुत सारे लोग मौजूद थे और आज बहुत दिनों बाद मिलकर एक साथ कोई खुशी सेलिब्रेट करने वाले थे। हिबा ने अपने चंद एक कोलीग्स को इनवाइट किया था, जिनमें हमदान सिद्दीकी भी शामिल था, जो अपनी बीवी महरूसा कंवल के साथ वहाँ आने वाला था। वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं जानते थे कि आज वो जिस फंक्शन में शरीक होने वाले थे वो पूरी तरह उन्हीं लोगों से भरा हुआ था जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए वो अपने दिन रात एक कर रहे थे, मगर ब्लैक स्टार्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हिबा ने हाजिम का पसंद किया ब्राइडल ड्रेस पहना था, जिसमें उसकी कलियों जैसा हसीन वजूद निखर आया था। वो फुल मेकअप और लाइट सी ज्वेलरी में अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आज हाजिम सालार की खैर नहीं होने वाली थी। दोनों के बीच छिड़ी सर जंग आज किस पार लगने वाली थी, कोई नहीं जानता था। हाजिम वहाँ सबसे पहले पहुँचा था, जहाँ के इंतहाई खूबसूरत इंतज़ामात देखकर वो मुस्कुराते चेहरे के साथ जुनैद के करीब आया था। तुम्हें मेरी शादी की कुछ ज़्यादा खुशी नहीं है? हाजिम जानता था जुनैद उसकी खुशी में बहुत खुश था, मगर वो उसकी चमकती आंखों पर चोट करने से बाज नहीं आया था। सर, आपकी शादी होगी तभी तो मुझे गरीब की बारी आएगी। वैसे भी आपकी एसपी साहिबा और मेहरू मैम के एसपी साहब तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। जुनैद की बात पर हाजिम मुस्कराए बिना नहीं रह पाया था। आज वो दिल से खुश था, जिस दिन का उसने बरसों से इंतज़ार किया था, चाहे ज़बरदस्ती ही सही, मगर उसकी ज़िंदगी का ये सबसे हसीन दिन आज आन पहुंचा था।
وہ جانتا تھا اسے اپنی بیوی سے نفرت کے سوا کچھ نہیں ملنے والا تھا، لیکن پھر بھی اسے پوری طرح پا لینے کے خیال سے ہی وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ محروسہ کی آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا تھا۔ وہ اتنا زیادہ کبھی بھی نہیں سوئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ وہ اس بات پر حیران تھی کہ رات کو اسے ہوا کیا تھا، وہ بے ہوش کیسے ہوئی تھی۔ اگر ہمدان نے کیک میں کچھ ملا کر اسے کھلایا تھا تو کیا ریزن تھا اس کے پیچھے؟ اس کے پاس سوال بہت تھے، مگر کسی ایک کا بھی جواب نہیں جانتی تھی وہ۔ بیدار ہوتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے بیڈ کی دوسری جانب گئی تھی، جہاں ہمدان کی سائٹ بنا کسی سلوٹ کے صاف شفاف پڑی تھی۔ فریش ہو کر روم سے نکلتے اسے ملازم سے پتہ چلا تھا کہ ہمدان تو رات سے ہی واپس نہیں آیا۔ محروسہ کی تشویش میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پورا دن اس کا انتظار میں گزر گیا تھا، مگر نہ تو ہمدان خود آیا تھا نہ اس کا میسج۔ شام 7 بجے کے قریب اسے ملازمہ کے ہاتھوں انتہائی خوبصورت سا بلیک کلر کا فراک دیا گیا تھا، جو بہت ہی نفاست سی میچنگ جیولری اور سینڈلز کے ساتھ پیک کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر جگمگاتے لفظوں میں لکھا گیا تھا فار مائی بیوٹیفل وائف۔ محروسہ کو یاد آیا تھا کل ہمدان نے اسے اپنے کسی کولیگ دوست کی شادی میں جانے کا کہا تھا۔ محروسہ صرف ہمدان سے ملنا چاہتی تھی۔ اسی امید کے زیر اثر جلدی سے وہ پیروں تک آتا فل ایمبرائڈری سے سجا بلیک فراک زیب تن کیے ہمدان کی پسند کے مطابق تیار ہو چکی تھی، مگر ہمدان پورے 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی گھر نہیں آیا تھا۔ اسے میسج کر کے اسے ڈرائیور کے ساتھ مقررہ جگہ پر آنے کا کہا تھا۔ محروسہ کی چھٹی حس کچھ بہت غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی، مگر وہ بنا خوف کھائے اور اپنے ساتھیوں کو انفارم کیے ہمدان کی ہر بات مانتی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ شہر سے باہر ایک بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر آن پہنچی تھی۔ ابھی گاڑی انٹرنس کے سامنے رکی ہی تھی جب کسی نے اس کی سائڈ کا دروازہ وا کرتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ محروسہ نے گھبرا کر اوپر دیکھا تھا، جہاں بلیک 3 پیس سوٹ میں مسکراتے چہرے اور سرد آنکھوں سے اپنی جانب دیکھتے ہمدان کو پا کر محروسہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ ہمدان نہایت ہی احتیاط اور محبت سے اس کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ آپ پورا دن کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ محروسہ اسے سامنے دیکھ کر اپنا شکوہ نہیں روک پائی تھی، جبکہ ہمدان تو اس کا یہ دل فریب روپ دیکھ کر کتنے ہی لمحے اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پایا تھا۔ اپنی بیوٹیفل وائف کے لیے ایک بہت زبردست سرپرائز تیار کر رہا تھا۔ ہمدان اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کے اتنے خوشگوار انداز پر محروسہ ٹھٹکے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ پریسا کو شاہویز نے کال کر کے تیار ہونے کا کہا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ کہیں بھی جانے سے انکار کرتی آرام سے سو گئی تھی۔ شاہویز کی دھمکی کا بھی اس بار اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شاہویز اسے اپنے ساتھ آفندی مینشن سے واپس بلیک ہاؤس لے آیا تھا، جہاں وہ شہباز آفندی کو اس کے خاندان سمیت ٹارچر کر کے اپنے خاندان کی اذیت کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا پریسا وہ سب دیکھے اور اس سے مزید نفرت کرے۔ شاہویز جیسے ہی روم میں داخل ہوا، امید کے عین مطابق وہ اسے کمبل سے خود کو پوری طرح ڈھکے سوئی ہوئی ملی۔ شاہویز بنا کوئی لحاظ کیے آگے بڑھا تھا اور اس کے اوپر سے کمبل کھینچتے صوفے پر اچھال دیا تھا۔ پریسا، جس کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، اس کے جارحانہ عمل پر گھبراہٹ کے مارے اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، شاہویز آگے بڑھا اور اس کے وجود کو باہوں میں اٹھاتے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پنک ڈریس میں بنا دوپٹے کے کھلے بالوں اور کچی نیند سے سوکھ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے پر سر ٹکائے وہ شاہویز کے ہوش اڑا گئی تھی۔ شاہویز نے اس کے اس ہوش ربا حلیے سے کتنی مشکل سے نگاہیں چرائی تھیں، یہ وہی جانتا تھا۔ شاہویز سکندر، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مجھے سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ مجھے بہت سخت نیند آئی ہے، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ پریسا اس کے اس دھوس بھرے انداز پر چلائی تھی، مگر شاہویز سکندر کی اگلی حرکت اسے ساکت کر گئی تھی۔ میرے بھائی سے بڑھ کر دوست کی زندگی کا آج سب سے بڑا دن ہے، جس میں اپنی بیوی کے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں خوشیاں اور سکون کے پل بہت کم آتے ہیں، جب آتے ہیں تو میں انہیں ایسے ہی بھرپور طریقے سے جینے کی خواہش رکھتا ہوں، اپنے اہم ترین لوگوں کے ساتھ۔
شاویز اسے واش روم میں لا کر نیچے اتارتے بولا تھا، جبکہ پریسا خاموشی سے شاویز سکندر کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی، جو آج پہلی بار بنا دھمکی دیے اسے محبت سے منا رہا تھا۔ اگر میں پھر بھی نہ آنا چاہوں تو؟ پریسا بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے جھٹک دی وہ دو بدو بولی تھی، تو پھر میں اپنے طریقے سے لے جاؤں گا مسز، آپ بھول رہی ہیں مجھے، بلیک بیز بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ شاویز اپنی زندگی کی اس واحد ایسی ہستی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو نہ تو شاویز سکندر سے ڈرتی تھی نہ ہی بلیک بیز سے۔ شاویز کی دھمکی پر پریسا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور دوسری اس کے سر کے اوپر موجود شاور پر، اور اگلے ہی لمحے وہ نل کھول گئی تھی جس سے نکلتا پانی شاویز سکندر کو پوری طرح بھگو گیا تھا۔ شاویز نے ایک نظر دور کھڑی کھلکھلاتی پریسا پر ڈالی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کی کلائی تھام کر وہ اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ پریسا کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی اور وہ سیدھی شاویز کے سینے سے ٹکراتی تیزی سے آتے پانی میں پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے! پریسا اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جب اسی دوران شاویز اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ پریسا افندی، تم ہمیشہ شاویز سکندر کی پہنچ میں ہی رہو گی، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ ایسے ہی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مجھے ایسے لے جانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شاویز اسے دھمکی سے نواز گیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ابھرتے محبت کے رنگ پریسا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئے تھے۔ رابطہ کرو اس شہباز افندی سے، کیوں فون نہیں اٹھا رہا ہمارا؟ مجھے اس حرام خور سے اسی بات کی امید تھی، وقت آنے پر ایسے ہی دھوکہ دے گا۔ اقبال کیانی کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹتا اپنے اسسٹنٹ سے مخاطب ہوا تھا۔ شہزاد کیانی کرنٹ لگنے کے بعد سے بے ہوش تھا، جس کے بعد اقبال کیانی مزید تشویش کا شکار ہو چکا تھا۔ بلیک اسٹارز کی دھمکیوں نے الگ اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس کے پاس سیکیورٹی تھی، عوام کا ساتھ تھا اور اپنی پوری پارٹی کی سپورٹ بھی، مگر وہ خوفزدہ تھا تو بلیک اسٹارز کے پاس موجود اپنے خلاف ثبوتوں سے، جو اگر ایک بار منظر عام پر آ جاتے تو اس کا نہ صرف سیاسی کیریئر برباد ہو جانا تھا، بلکہ اسے بلیک اسٹار سے ملک سے بھاگنے بھی نہیں دینا تھا۔ وہ اب تک جو کالے کرتوت کر چکا تھا، بلیک اسٹارز اسے وہ بھولنے نہیں دے رہے تھے۔ ہمیشہ اپنی راہ میں آئی ہر پارٹی کو لات مار کر ہٹانے والا بلیک اسٹارز کے آگے بے بس ہو چکا تھا، جو بنا سامنے آئے بھی اس کا جینا حرام کر چکے تھے۔ سر، افندی مینشن کے کسی بھی فرد کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، نہ ہی ان میں سے کوئی اپنے آفس گیا ہے اور نہ ہی گھر سے نکلا ہے۔ اقبال کیانی کا اسسٹنٹ ابھی بول ہی رہا تھا جب اسی لمحے فیصل بخشی اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کیانی صاحب، یہ شہباز افندی اعتبار کے قابل انسان بالکل بھی نہیں ہے۔ جو شخص اپنے سگے بھائی کو مار سکتا ہے، وہ بھلا ہمارے ساتھ وفاداری کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میرے کہے کے مطابق اس کی وہ سونے کی چڑیا کو اپنے قبضے میں لے لیتے نا، تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ فیصل بخشی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اقبال کیانی کو اس کی غلطی کا احساس دلا گیا تھا۔ میں نے نہیں مانی تمہاری بات، مگر تم تو اٹھوا سکتے تھے نا اس لڑکی کو۔ اقبال کیانی اپنی غلطی ماننے کے ساتھ ساتھ الٹا اس پر برسا تھا۔ کئی بار کوشش کی اس پریسا افندی کو اٹھوانے کی، مگر ہر بار نہ جانے وہ بلیک اسٹارز کہاں سے بیچ میں آ کر اس لڑکی کو بچا لیتے تھے۔ فیصل بخشی کی بات پر وہاں موجود سب افراد ٹھٹکے تھے۔ ایک منٹ، بلیک اسٹارز ہر بار اس لڑکی کو کیوں بچانے آ جاتے ہیں؟ کہیں اس لڑکی کا ان سے کوئی لنک تو نہیں ہے؟ ہمیں جلد از جلد اس لڑکی تک پہنچنا ہوگا، یہی اب ہمیں بلیک اسٹارز تک لے کر جائے گی۔ بہت اچھل رہے ہیں یہ لوگ اپنی شناخت چھپا کر، ان کا بھی وہی حال کروں گا جو آج تک مجھ پر ہاتھ ڈالنے والوں کا عبرتناک انجام ہوا ہے۔ اقبال کیانی کی بات پر فیصل بخشی دھیرے سے مسکرایا تھا۔ مجھے تو بس وہ لڑکی چاہیے کیانی صاحب، بہت چھوٹی سی تھی تب سے نظر ہے اس پر، بس ابھی تک ہاتھ نہیں آ پا رہی۔ فیصل بخشی خباثت سے کہکا لگاتے بولا تھا، جس میں اقبال کیانی نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ شعیب، اپنے آدمیوں کو افندی مینشن کے آس پاس پھیلا دو اور کچھ کو اندر بھیج کر پتہ کرنے کی کوشش کرو کہ آخر اصل معاملہ ہے کیا۔ اقبال کیانی اپنے خاص اور سب سے قابل اعتبار آدمی کو ہدایت دیتا بولا تھا، جس پر وہ سر ہلاتا فوراً وہاں سے نکل گیا تھا۔
بلیک اسٹارز کو بہت جلد اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اقبال کی آنے کا بس نہیں چل رہا تھا، ابھی بلیک اسٹارز کو اپنے سامنے حاضر کر لے۔ سر، ابھی خبر ملی ہے، مریم فرار ہو گئی ہے۔ قاسم اسے بلیک ہاؤس نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ اسے کہیں اور رکھا ہوا تھا۔ آج جب اس سے مریم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے ابھی اطلاع دی کہ مریم فرار ہو چکی ہے۔ وہ محروم میم کے بارے میں جانتی ہے، ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر اس نے ایس پی حمدان کو بتا دیا تو؟ جنید گھبرایا سا حازم کے قریب آیا تھا۔ وہ اتنی خوشی کے موقع پر حازم کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ بات بتانا بھی ضروری تھی۔ اس کا مطلب قاسم پر کیا گیا ہمارا شک ٹھیک نکلا۔ ہماری جو چند باتیں ایس پی حمدان تک پہنچی ہیں وہ بھی شاید پھر قاسم کی حرکت ہی ہے۔ اسے تو میں اب کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، مگر اس سے پہلے مریم کو تلاش کرنا ہوگا، کہیں وہ اقبال کی آنی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ حازم کا چہرہ محروسہ کی فکر سے متغیر ہو چکا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب سامنے سے اسے محروسہ اور ایس پی حمدان اندر داخل ہوتے نظر آئے تھے۔ وہاں موجود گینگ کے تمام افراد ایس پی حمدان کو اپنے بیچ دیکھ کر ایک دم سنبھل چکے تھے، جبکہ حازم کے اشارے پر جنید وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ محروسہ کی نگاہیں حازم پر ٹکی تھیں۔ وہ حازم کا لال پڑتا چہرہ دیکھ کر دور سے ہی سمجھ گئی تھی کہ یقیناً کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ تینوں اس قدر سمجھتے تھے ایک دوسرے کو۔ حمدان چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے اسٹیج کے پاس کھڑے حازم کے قریب آیا تھا۔ حمدان کو وہاں آتا دیکھ کر نجمہ بیگم اسے ویلکم کرنے پاس آئی تھی۔ ہبہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو مسٹر حازم سالار، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ حمدان کا لہجہ بہت عام سا تھا، مگر حازم کی نظریں اس کی ہتھیلی میں مضبوطی سے قید محروسہ کے ہاتھ پر تھیں۔ سیم ہیئر ایس پی حمدان، ہبہ سے بہت ذکر سنا ہے آپ کا۔ حازم نے بہت مشکل سے اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا، ورنہ اب تک یہ شخص اس کی مہرو کو جتنی تکلیف اور درد دے چکا تھا، حازم کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے بات کرنے کا۔ جبکہ دوسری جانب محروسہ حمدان اور حازم کو یوں آمنے سامنے کھڑا دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ وہ حمدان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ یہاں موجود تمام افراد کو کتنے اچھے سے جانتی ہے، مگر حمدان کے تیور دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ حازم کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ حمدان اور حازم ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائیں گے۔ محروسہ نے ایک جانب کھڑی انم کو اشارے سے حازم کو بلانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ہبہ آ گئی۔ اس سے پہلے کہ انم قریب آتی، نجمہ بیگم کی آواز پر سب لوگ انٹرنس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جہاں ہبہ صبا کا ہاتھ تھام کر سہج سہج کر چلتی ان کے قریب آ رہی تھی۔ حازم کی ہبہ کی جانب اٹھتی نگاہیں واپس پلٹنا بھول چکی تھیں۔ وہ مبہوت سا اپنے نام کی دلہن بنی اس حسین دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا جو صرف اور صرف اس کی تھی۔ حازم اس کی طرف بڑھتے ہبہ کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا گیا تھا۔ ہبہ نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنا مہندی اور جیولری سے سجا دودھیا ہار اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں ہی شاید اس وقت ارد گرد موجود لوگوں کو اپنے درمیان چلتی سرد جنگ سے آگاہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حازم اس کی خوبصورتی کو سراہتی نگاہوں سے دیکھتا اسے لیے باقی سب کے قریب آیا تھا۔ نہ حازم نے اس کی تعریف کی تھی اور نہ ہی ہبہ نے اس سے کوئی بات کی تھی، مگر حازم کی مضبوط گرفت ہبہ کو بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ محروسہ نے مسکراتی محبت پاش نگاہوں سے حازم اور اس کی ہبہ کو دیکھا تھا۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ حازم سالار اس لڑکی کے لیے کتنا تڑپا تھا۔ حمدان نے گردن گھما کر دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کھڑی محروسہ کو دیکھا تھا۔ حمدان کو اس دل فریب مسکراہٹ میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے آج سے پہلے محروسہ کو یوں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حمدان کے دیکھنے پر محروسہ گڑبڑا گئی۔ مسز حمدان صدیقی، سرعام ایسی حرکتیں مت کریں، اگر آپ کا یہ ایس پی بہک گیا تو قصوروار آپ ہی ہوں گی۔ حمدان اس کی جانب جھکتا سرگوشیانہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات اور انداز پر محروسہ سر سے پیر تک لال ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تھا۔ اس کے سبھی لوگوں کی نگاہیں انہی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے گینگ میں شاویز کے بعد انتہائی کھڑوس گینگ لیڈر مشہور تھی، جس کے وار سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا تھا۔ لڑتے ہوئے اس کی دہشت سے اس کے گینگ کے اکثر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔
اس کا ایک امیج تھا لوگوں کے سامنے، جو اسے محسوس ہو رہا تھا آج اس کے ایس پی صاحب بالکل ختم کر دیں گے۔ ہمدان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب لوگ ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ مہروسہ نے دور ہونا چاہا تھا، مگر ہمدان اس کی کمر میں بازو حمایل کرتا اسے واپس اپنے ساتھ کھڑا کر گیا تھا۔ مہروسہ کا لال چہرہ بتا رہا تھا کہ ابھی وہاں سے خون چھلک پڑے گا۔ ہمدان کی اگلی بے باکی پر مہروسہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ حازم اور باقی لوگ ان کی جانب متوجہ نہیں ہیں، مگر ایک جانب کھڑی انم اور اقرا کی شوق نگاہیں دیکھ کر اس نے ان دونوں کو گھورا تھا۔ ہماری طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ آپ کی یہ بوکھلاہٹیں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں اور مجھے اپنا مزید دیوانہ بنا رہی ہیں مسز۔ ہمدان اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑس سے اس کے حسین مکھڑے کو تکے گیا تھا۔ کاجل سے سجی اس کی قاتل نگاہیں ہمدان کو اپنا دیوانہ کر رہی تھیں۔ مہروسہ کو ہمدان کے قریب کھڑے رہنا کسی خطرے سے کم محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے تمہیں 10 منٹ دیے تھے، اب 16 منٹ ہو چکے ہیں۔ شاویز فون کان سے لگائے روم میں داخل ہوا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ اپنے وجیز سراپے کے ساتھ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں اسے گھورتی پریسا بے اختیار دل میں ماشاء اللہ کہے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ اتنا پیارا لگنے کے باوجود ماتھے سے سلوٹیں اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ دوسری جانب شاویز کے دل کا حال بھی کچھ الگ نہیں تھا۔ ریڈ کلر کے پیروں تک آتے فینسی گاؤن میں بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں مقید کیے وہ جلدی ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں اور گجرے پہنتی اپنی آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ وہ جلدی کرنے کی کوشش میں مزید ہڑبڑاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ شاویز بنا اسے مزید کچھ بولے وہاں سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہوتا، اپنا بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے اپنے مخصوص اسٹائل میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھتا پرسکون انداز میں اسے دیکھے گیا تھا۔ پریسا جو پہلے ہی جلدی کے چکر میں ٹھیک سے تیار نہیں ہو پا رہی تھی، شاویز سکندر کی نگاہوں کے فوکس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ لپسٹک لگاتے پریسا کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ مرر کے اندر سے اسے گھورتی وہ لپسٹک لگانے کا ارادہ ترک کرتی سامنے رکھا نیکلس پہننے لگی تھی، جو گردن تک لے جاتے شاویز کی گہری نگاہوں کے ارتکاز کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے 2 بار چھوٹ کر گرا تھا۔ آخرکار تنگ آتے پریسا لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ جمائے شاویز کی جانب پلٹی تھی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے وحشی انسان؟ کیوں تیار نہیں ہونے دے رہے تم مجھے؟ پریسا نے اپنی بلی جیسی گول آنکھیں گھما کر اسے گھورا تھا۔ میں نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں، میں تو انتہائی شرافت کا مظاہرہ کرتا خاموشی سے یہاں بیٹھا ہوں۔ شاویز اس کے بنا دوپٹے کے دلنشیں سراپے کو سر سے پیر تک شوق نگاہوں سے گھورتا اسے اچھا خاصا نروس کر گیا تھا۔ پریسا نے فوراً خیالات ایک جانب رکھا دوپٹہ اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھا تھا۔ تم کافی سمجھدار ہو۔ شاویز اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ میں تیار ہوں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جانا چاہیے ورنہ آپ کے دوست ناراض ہو جائیں گے۔ پریسا اس کو قریب آتا دیکھ کر الٹے قدموں پیچھے ہٹتی مرر کے ساتھ جا لگی تھی۔ پریسا افندی، میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچا کر اتنی آسانی سے کیسے راہ فرار اختیار کر سکتی ہو تم؟ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ بلیک بیسٹ اب تمہیں کہیں جانے دے گا؟ شاویز ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا نیکلس اٹھا کر اس کے مقابل آتا درمیانی فاصلہ ختم کر گیا تھا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے اور میں اپنی محبت کو مزید بے مول نہیں ہونے دوں گی۔ تم دیکھنا شاویز سکندر، ایک دن تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پریسا اس سرد مہر کو اپنی محبت میں تڑپانا چاہتی تھی، اسے اپنی محبت کی اذیت سے گزرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں شاویز اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کی گرفت کی سختی پریسا کو اس کے غصے کا احساس دلا گئی تھی۔ ہر اس انسان کو کاٹ کر رکھ دوں گا جو تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے اپنی اس بے لوث محبت کا عادی بنا کر میری قید سے رہائی اختیار کر لو گی، یہ تمہاری زندگی کی بہت بڑی بھول ہے۔ شاویز کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے پریسا کپ آ گئی تھی۔ شاویز اسے نیکلس پہنانے اس کی جانب جھکا تھا۔ پریسا کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ تم نے مجھے اپنی محبت میں گرفتار کر کے مجھے سزا دینی چاہیے، مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو میں نہیں جانتی اور نہ جاننا چاہتی ہوں۔
شاہویز کی گرم سانس اپنی گردن پر محسوس کرتے پریسا کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر شاہویز کی گرفت سے نکلنا چاہا تھا، مگر شاہویز کا شکنجہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ وہ آسانی سے نکل پاتے۔ اگر اتنا ہی برا لگتا تھا تو محبت کیوں کی مجھ سے؟ شاہویز اس کے نیکلیس کی ہک بند کرتا اس سے بولا تھا۔ پریسا اس کا کالر مٹھی میں دبوچے اس کے تپش زدہ لمس پر سہمی سی اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی تھی۔ کیونکہ میں دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی ہوں جس نے تم جیسے وحشی سے محبت کی، جسے صرف ظلم ڈھانا آتا ہے، محبت کرنا نہیں۔ پریسا لہو رنگ چہرے کے ساتھ اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے بولی، میری محبت سے بچی ہوئی ہو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے پریسا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تو اس دن خیر نہیں ہوگی تمہاری۔ پریسا کی خوبصورت گردن شاہویز کے جذبات میں طغیانی برپا کر رہی تھی۔ شاہویز ایک نظر اپنے حصار میں لرزتی کانپتی اپنی نازک سی بیوی پر ڈالتا، اپنے دل کی خواہش کو سختی سے دباتا، ہاتھ بڑھا کر اس کا جوڑا کھول گیا تھا جنہوں نے اس کی گردن کو اپنی سیاہ چادر کے اندر ڈھانپ لیا تھا۔ پریسا نے خفگی سے اسے دیکھا تھا، مگر شاہویز کی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ کر پریسا اگلے ہی لمحے اس سے سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ گڈ۔ شاہویز اس کی اس احتیاط پر مسکراتا اسے مزید کوئی بھی تیاری کرنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ تھامتا روم سے نکل گیا تھا۔ پریسا اس کی تیور دیکھ کر لپسٹک تک نہیں لگا پائی تھی۔ تو آج ہر طرف تم نے اپنے گینگ کے لوگوں کو پھیلا رکھا ہے، ہم پولیس والوں کو بہت ہلکے میں لے رہے ہو تم۔ ہبا نے اپنے برابر میں آ کر بیٹھتے حازم کو مخاطب کیا تھا۔ ہم نے آپ کو کبھی ہلکے میں نہیں لیا ایس پی ہبا انتصار۔ حازم نے جگمگاتا چہرہ اس کی بے پناہ خوشی کا پتہ دے رہا تھا۔ مگر ہبا جس نے اتنے سالوں تک آج کے دن کا بے صبری سے انتظار کیا تھا، وہ چاہ کر بھی آج کے دن کی خوشی کو دل سے محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دن دور نہیں ہے جس دن بلیک اسٹارز کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ ہبا نے اپنی کاجل اور مسکارے سے سجی قاتل نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جن سے حازم سالار کو اپنا دل واقعی زخمی ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ایسے خواب اب تک بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں، مگر بلیک اسٹارز کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا پائے۔ ہاں، خود ضرور مر مٹ گئے، کیونکہ بلیک اسٹار سے الجھنے والا بچتا نہیں ہے۔ حازم اس کی جانب وارفتگی بھری نگاہوں سے دیکھتا سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہبا اس کے لہجے کی پختگی اور اٹل ارادوں پر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ اف خدایا، کیا کروں میں ان دونوں الٹی کھوپڑی والے بلیک اسٹارز کا؟ بھلا شادی والے دن اسٹیج پر بیٹھ کر ایسی دھمکی آمیز باتیں کون کرتا ہے اپنی بیویوں سے؟ پہلے ایک شاہ سر کیا کم تھے کہ میر سر ان سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہمدان کسی فون کے لیے وہاں سے ہٹا تھا جب اسٹیج کے قریب آتے مہروزہ خفگی سے بڑبڑائی تھی، جو حازم کے کانوں تک تو نہیں پہنچ پائی تھی، مگر قریب ہی کھڑے جنید اور اقرا اپنی ہنسی نہیں روک پائے تھے۔ 2 نہیں، ہمارے تینوں گینگ لیڈرز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ آپ بھی تو اتنے ہینڈسم بندے کی محبت کا جواب بورنگ سے انداز میں دے رہی ہیں۔ جنید نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ مہروزہ کو بھی لتاڑا تھا۔ شٹ اپ، اس ہینڈسم بندے کی نظر پڑ گئی نا تم پر تو یہیں کھڑے کھڑے گولی مار دے گا۔ مہروزہ نے دور سے آتے ہمدان کی جانب محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے جنید کو آگاہ کیا تھا۔ یہ تیسری گینگ لیڈر بھی گئی کام سے، اپنے ہی لوگوں کو دھمکی دیتے ایک دم پولیس والے کی بیوی لگ رہی ہیں۔ ایس پی ہمدان کے سارے رنگ چڑھ گئے ہیں آپ پر۔ جنید ہمدان کو آتا دیکھ کر وہاں سے کھسکتے مہروزہ کو چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ مہرو میم، اتنے غصے والے لگتے ہیں یہ، آپ کیسے ہینڈل کر پا رہی ہیں اپنے ایس پی صاحب کو؟ دیکھے نا، جب سے آئے ہیں شاہ سر کی طرح ان کے چہرے پر بھی میں نے مسکراہٹ کا نشان تک نہیں دیکھا۔ اقرا کو دور سے ہی ہمدان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہاں موجود بہت سی لڑکیوں کی نگاہیں ہمدان پر ٹکی ہوئی تھیں، مگر اس کے ایس پی نے کسی ایک کی جانب بھی نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کال پر بات کرتے اس کی نگاہیں 1-2 بار اٹھی تھیں، مگر صرف مہروزہ کی تلاش میں، اور اس پر نظر پڑتے ہی ہر بار ہمدان صدیقی کی نگاہوں کی چمک واضح ہو جاتی تھی، اور ساتھ ہی دل کی دھڑکنیں بھی۔ مہروزہ کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ کسی بات کے تحت ہی صحیح، مگر وہ اپنے ایس پی کے لیے اتنی اہم تو ہوئی تھی۔ وہ شاہ سر بھی آ گئے اپنی پری کے ساتھ۔
اقرا کی ایکسائٹڈ سی آواز پر مہروسہ نے اس جانب دیکھا تھا۔ شاویز بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس پریسا کا ہاتھ تھامے انٹرنس سے اندر داخل ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی وہاں موجود تمام لوگوں کی ستائشی نگاہیں ان کے خوبصورت کپل پر جم کر رہ گئی تھیں۔ سختی بھرے تاثرات اور ماتھے پر ہمیشہ کی طرح سلوٹوں کا جال بنے شاویز سکندر اپنے پہلو میں نازک سی گڑیا جیسی پریسا افندی کو لیے اندر آ رہا تھا۔ پریسا کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ ریڈ کلر کے فل پیروں تک آتے گاؤن میں اس کا نازک سراپا اور دودھیا چمکتی رنگت اس کے حسن کی رعنائیوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے بال کھول رکھے تھے، جبکہ سر پر دوپٹہ پنوں کی مدد سے سیٹ کر رکھا تھا، جس میں سے نکلتے سلکی بال اس کے چہرے سے ٹکراتے ہونٹوں سے چھیڑخانیاں کر رہے تھے۔ وہاں سب نے بلیک ڈریس پہن رکھے تھے، کیونکہ ان کے گینگ لیڈرز کو بلیک رنگ پسند تھا۔ اس رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ پہننا ان کے لیڈرز کو پسند نہیں تھا، مگر پریسا افندی کو ریڈ گاؤن میں دیکھ کر وہ سب خوشگوار حیرت سے نہیں نکل پائے تھے۔ شاویز سکندر کے اندر آتی اس اتنی بڑی تبدیلی پر ان سب کی محبت بھری نگاہیں پریسا پر ٹکی ہوئی تھیں، جو اپنی معصوم اداؤں سے ان کے لیڈر کی بے رونق زندگی میں آہستہ آہستہ رنگ بھر رہی تھی۔ سب کو اپنی جانب دیکھتا پا کر پریسا کنفیوز ہوئی تھی اور جلدی سے شاویز کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تھا۔ آپ کے لوگ ہمیں ایسے گھور کیوں رہے ہیں جیسے ہم دلہا دلہن ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ پریسا اسے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی۔ جو تم پہن کر آئی ہو اس میں تم کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی، اسی لیے گھورے ہیں سب تمہیں۔ شاویز نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ کیا میں اتنی اوور لگ رہی ہوں؟ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ پریسا نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسی لمحے شاویز نے بھی اس کے دل فریب روپ کی جانب دیکھا تھا اور بے اختیار اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ جو روحان سی صورت بنائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شاویز اس کے گول گول نین کٹوروں میں بھرتا پانی نہیں دیکھ پایا تھا، اس لیے فوراً نگاہیں پھیر گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے اس کے حسن کو سراہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تو کیا میں بہت بری لگ رہی ہوں؟ پریسا کی آنکھوں سے آنسو بس چھلکنے کو تیار تھے۔ اگر میں نے یہاں بتا دیا نا سب کے سامنے کہ تم کیسی لگ رہی ہو تو تم نے یہیں بے ہوش ہو جانا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں رہنے دو۔ شاویز چہرہ اس کی جانب جھکا کر بولتا پریسا کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ اس کے جذبے لٹاتی سرخ آنکھوں پریسا کا دل لرزا گئی تھیں۔ وہ سہم کر شاویز سے دور ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر شاویز کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھری تھی، جو وہاں موجود اس کے تمام لوگوں کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ پریسا نے شاویز کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا تھا، جب اگلا قدم بڑھاتے ہی اس کا پیر گاؤن سے الجھا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر بری طرح زمین بوس ہونے ہی والی تھی جب شاویز نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھرتے گرنے سے بچا لیا تھا۔ آر یو اوکے؟ شاویز متفکر لہجے میں بولا تھا۔ اکیلے میں اس کے ساتھ وہ جتنا روڈ ہوتا تھا، یہاں سب کے سامنے وہ اس کے لیے اتنا ہی ریسپیکٹ فل، کیئرنگ اور محبت بھرا روپ دکھا رہا تھا۔ پریسا اس کا یہ نیا روپ دیکھ کر ایک بار پھر اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ تم گری نہیں ہو، نہ تمہیں چوٹ آئی ہے، پھر تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ شاویز کو اس لڑکی کے آنسوؤں کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، جو ہر وقت بس بہنے کو تیار رہتے تھے۔ میری پائل ٹوٹ گئی ہے، میری فیوریٹ پائل تھی۔ پہلے اس کا ایک پیر گم ہو چکا ہے، اب دوسرا بھی ٹوٹ گیا ہے۔ پریسا معصومیت بھرے انداز میں آنسو صاف کرتی بولتی شاویز سکندر کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ یہ لڑکی اپنی ان معصوم اداؤں سے اس کی جان لے کر ہی رہنے والی تھی۔ پریسا ابھی بھی اس کے ساتھ لگی کھڑی اس کی شرٹ کو سینے سے دبوچے ہوئے تھی اور شاویز کے بازو ابھی بھی اس کی کمر کے گرد پھیلے ہوئے تھے۔ سب لوگوں کی دلچسپی بھری نگاہیں ان دونوں پر تھیں۔ اپنے بلیک بیسٹ کو یوں اپنی بیوی کے نخرے اٹھاتے دیکھنا ان سب کے لیے انتہائی غیر یقینی منظر تھا۔ اب اگر میں نے تمہیں روتے دیکھا تو بہت برا حشر کروں گا، شاویز اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے بولا تھا، جبکہ اس کے اتنے سختی بھرے انداز پر پریسا نے بھی خفگی دکھاتے اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ جب شاویز جھکا تھا اور اس کے پیروں کے قریب پڑی پائل کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا، پریسا اسے اپنے پیروں کے قریب یوں جھکتے دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، جس کا موقع دیے بغیر شاویز اس کی کلائی تھام کر قریب کرتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔
سب کے سامنے شاویز کی اس حرکت پر پریسا کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا، مگر شاویز کو کسی کی بھی دیکھنے پر رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ پریسا کو ایک جانب رکھی کرسی پر بٹھاتے شاویز گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ شاویز سکندر کا لمحہ بلمحہ بدلتا یہ وارفتگی بھرا انداز پریسا کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھانے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہارے لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا لیڈر پورا پاگل ہو چکا ہے؟ پریسا نے اسے موجود لوگوں کی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا۔ السلام علیکم فرینڈز، اپنی بیوی کی کیئر کرنے والے لوگ پاگل ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ شاویز نے اس کی ٹوٹی ہوئی پائل کو اپنی ایک پاکٹ میں ڈالتے دوسری سے اپنا والیٹ نکالا تھا، جس میں موجود پائل کو دیکھ کر پریسا کا سر چکرا گیا تھا۔ یہ اسی کی پائل تھی جو شاویز سکندر سے ہونے والی پہلی ملاقات کے بعد گم ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا وہیں گر کر بارش کے پانی میں کہیں اس کی پائل بھی بہہ گئی ہوگی، مگر اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ وحشی درندہ اس کی پائل تک کو اتنی احتیاط اور محبت سے سنبھال کر رکھے گا۔ شاویز نے پائل نکال کر اس کے پیر کو تھامنا چاہا تھا۔ پلیز! پریسا شاویز سکندر سے اس سب کی امید نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک انجانی خوشی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ شاویز سکندر نے اب تک ہمیشہ زبان سے اس کے لیے نفرت کا اظہار ہی کیا تھا، مگر اس کا ہر عمل اور جنونی انداز چیخ چیخ کر اس کی بے پناہ محبت کا احساس دلاتا تھا پریسا کو، جن پر ہمیشہ دل کو مختلف دلائل دے کر وہ اپنے کان بند کر دیتی تھی۔ مگر آج وہ ساکت و سامسی دنیا کے سامنے اپنی دہشت اور درندگی دکھانے والے بلیک بیسٹ کو اپنے سامنے جھکا دیکھ کر پریسا افندی آج اپنا سب کچھ شاویز سکندر کے آگے خالی کر گئی تھی۔ اس کے پاس اب اپنا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کا ایک ایک عضو شاویز سکندر کے گنگانے لگا تھا۔ شاویز سکندر نے اتنے لوگوں کے سامنے اس کے آگے جھک کر اس کے پیر میں پائل پہناتے سب کے سامنے اپنی بیوی کی عزت اور مرتبے کو کئی گنا اونچا کر دیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ بہت سے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پریسا افندی سے اس نے نکاح صرف بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ یہ سب کر کے وہ ان سب لوگوں پر پریسا افندی کی اہمیت واضح کر گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو بھی اختلافات تھے وہ ان دونوں تک ہی رہنے چاہیے تھے۔ پریسا یہاں بھی شاویز سکندر کو اس کی منمانی کرنے سے نہیں روک پائی تھی۔ شاویز کی انگلیوں کا لمس اپنی پنڈلیوں پر محسوس کرتے پریسا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا خطرناک حد تک لال ہوا چہرہ، غلطی سے ٹچ ہوا ہے ہاتھ، اب اس بات پر بے ہوش مت ہو جانا پلیز۔ اسے پائل پہناتے شاویز اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر وضاحت دیتا پریسا کو مزید لال کر گیا تھا۔ تم بہت... پریسا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوتی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ وہ اس شخص کے لیے بہت پہلے سے پاگل تھی اور اب مزید ہو رہی تھی۔ اپنا جملہ کمپلیٹ کرو بیوی۔ شاویز نے ایک بار پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جیسے چھوڑے گا تو وہ کہیں دور چلی جائے گی۔ تم بہت بڑے وحشی اور درندے ہو جس سے میں اب صرف نفرت کرتی ہوں۔ پریسا نے اپنی حیا کے بوجھ سے بھاری ہوتی پلکیں اٹھا کر اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ تمہاری نفرت میری نفرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور میں واقعی کتنا بڑا وحشی اور درندہ ہوں اس کا اندازہ بھی تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ شاویز سکندر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتا اسے وارن کر گیا تھا۔ ان دونوں کی ڈکشنری میں نفرت لفظ کے کیا معنی تھے یہ وہ دونوں بہت اچھے سے جانتے تھے، مگر ابھی نہ ایک دوسرے کو بتانا چاہتے تھے اور نہ دنیا والوں کو۔ محروسہ محبت پاش نگاہوں سے شاویز اور پریسا کو دیکھ رہی تھی۔ شاویز کو اپنی پری کے ساتھ مسکراتے دیکھ کر اس کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ شاویز اور حازم اپنے اندر پلتی تمام اذیتوں سے چھٹکارا پا کر خوشیوں بھری زندگی گزاریں جس کے وہ دونوں حقدار تھے۔ محروسہ نے ایک نظر پلٹ کر حازم اور ہبہ کو دیکھا تھا اور دل سے دعا کی تھی، جب اسی لمحے اچانک اس کی نظر ایک قدرے تاریک کونے میں کھڑی مریم پر پڑی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ محروسہ تک ابھی تک مریم کے فرار ہونے کی اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ محروسہ اس وقت حازم اور شاویز کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ خود ہی مریم کے پیچھے گئی تھی۔
مریم پر نگاہ رکھے وہ بنا ادھر ادھر دیکھے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب وہ سامنے سے آتے ہمدان کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کا سر بہت زور سے ہمدان کے فولادی سینے سے ٹکراتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ ہمدان نے فوراً اس کے گرد بازو حائل کرتے مہروزہ کو گرنے سے بچایا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ مہروزہ ہمدان کو سامنے دیکھ کر ایک دم نارمل ہوئی تھی۔ اس نے مریم کی جانب دیکھا تھا جہاں اب وہ موجود نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی عجلت میں کہاں جا رہی تھی؟ کہیں مجھے نہ پا کر مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہی تھی؟ ہمدان اس کی تھوڑی کو چھوتا اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ مہروزہ اس کے ایک دم اتنے قریب آ جانے پر گھبرا گئی تھی۔ ہمدان کی سحر انگیز خوشبو مہروزہ کو اپنے حصار میں جکڑنے لگی تھی۔ ہمدان کی اپنے وجود پر گڑی نگاہیں اسے بھلا چکی تھیں کہ وہ مریم کے پیچھے جا رہی تھی، جس لڑکی سے اسے اور اس کے گینگ کے لوگوں کو خطرہ تھا، اور سب سے زیادہ خطرہ مہروزہ کی جان کو تھا، کیونکہ مریم اقبال کیانی کے لیے کام کرتی تھی اور اقبال کیانی بھوکے کتوں کی طرح بلیک اسٹارز کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ نہیں، مہروزہ اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول پائی تھی۔ تم کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ آج نہ جانے کیوں دل میں یہ خواہش ہو رہی ہے کہ تمہارے دل میں اپنی اہمیت کا اندازہ لگاؤں۔ ہمدان کی باتیں مہروزہ کی گھبراہٹ میں اضافہ کر رہی تھیں۔ بلکہ میں سیدھی طرح وہ سوال کرتا ہوں جو میں اب تک جاننا چاہتا ہوں۔ ہمدان کی آنکھیں ایک دم لال ہوئی تھیں۔ وہ مہروزہ کی کلائی تھام کر دائیں جانب بنی سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، جہاں اوپر پودوں کے بیچ بنا نہایت ہی خوبصورت سا ٹیرس تھا۔ مہروزہ کا دل بہت بری طرح دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ بنا کوئی سوال کیے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ ہمدان کے ساتھ کھنچ چلی گئی تھی۔ ہمدان آپ کو اچانک سے، مہروزہ نے بولنا چاہا تھا جب ہمدان اسے اپنے نہایت قریب کر گیا تھا۔ ہمدان کی انگلیاں مہروزہ کو اپنی کمر میں کھپتی محسوس ہوئی تھیں۔ تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں بہت پہلے سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا، مگر یہ سوال پوچھنے کا مقام اور وقت آج سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا مہروزہ قول۔ ہمدان کا آخری لفظ مہروزہ سے اس کی سانسیں چھین گیا تھا۔ مہروزہ کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ جس قیامت کا اسے اتنے وقت سے انتظار تھا وہ آج اس کے سر پر ٹوٹنے والی تھی۔ اس کی محبت اس سے چھن جانے والی تھی۔ مہروزہ اس تکلیف دہ سوچ پر اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ میں تمہیں تمہارے اس دھوکے پر کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں پہلے دن سے سب کچھ جانتا تھا۔ میں نے خود تمہیں یہ دھوکہ دینے دیا۔ ہاں، مگر میں اتنا جاننا چاہوں گا کہ کیا تمہاری میرے لیے محبت بھی تمہارے پلان کا حصہ تھی، یا تمہیں سچ میں مجھ سے محبت ہوئی ہے؟ ہمدان کے منہ سے نکلتے الفاظ مہروزہ کے دل کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ گئے تھے۔ یہ شخص ظالم تھا، وہ جانتی تھی، مگر اتنا ستمگر بن جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، لیکن شاید کبھی آپ کو اپنی محبت کی شدت کا یقین نہیں دلا پاؤں گی۔ مہروزہ کی حالت اس وقت قابل رحم ہو چکی تھی۔ اس انسان کی جسے پتہ ہو کہ کچھ ہی لمحوں میں اس کی پوری دنیا لٹنے والی ہے، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ فریب اور دھوکے کا ہی صحیح، مگر ایک رشتہ ہے ہم دونوں میں۔ اسی کی خاطر تمہیں ایک موقع ضرور دوں گا اپنی محبت کا یقین دلانے کا۔ ہمدان کی لمحہ بلمحہ سخت ہوتی گرفت مہروزہ کی سانسیں مدھم کر رہی تھی۔ ہمدان صدیقی کی آنکھوں میں ہمیشہ اس سے اپنے لیے محبت دیکھنے کی خواہش کی تھی، مگر آج اتنی نفرت اور حقارت دیکھ کر وہ اپنے دل سے ہار چکی تھی۔ کیسا موقع؟ مہروزہ کے لب بھڑبڑائے تھے۔ وہ اپنے ہر طرح کے انجام کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ اگر تمہاری محبت میرے لیے واقعی سچی اور خالص ہے تو تمہیں اپنے باقی دونوں گینگ لیڈرز کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں وہ لوگ اس وقت اس فنکشن میں موجود ہیں۔ میں اپنے ہاتھوں بھی ان کی جان لے سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں یہ کام تم کرو اور مجھے اپنی سچی محبت کا یقین دلاؤ۔ ہمدان کی بات پر مہروزہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کی جان کیسے لے سکتی تھی جنہوں نے اسے حرام موت مرنے سے بچا کر جینے کے قابل بنایا تھا، جو اس کا کل اثاثہ تھے، اس پر جان دیتے تھے۔
وہ ان دونوں پر ذرا سی خراش آنے سے پہلے ہی اپنی جان قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ مہروسہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلی تھیں۔ وہ ہمدان کے سینے پر اپنی دونوں ہتھیلیاں جمائے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود اس سوچ پر ہی نڈھال ہو چکا تھا کہ جس شخص کو اس نے دیوانوں کی طرح چاہا تھا، جس کے لیے وہ اپنے لوگوں تک سے دور رہنے لگی تھی، وہ اس سے اس کی محبت کا ثبوت مانگ رہا تھا، وہ بھی اتنا بڑا ثبوت۔ اگر آپ کہتے نا کہ میں اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دوں تو میں وہ بھی کر گزرتی، مگر آپ نے تو میرے محسنوں کی ہی جان مانگ لی، جنہوں نے مجھے عزت بھری زندگی گزارنا سکھایا۔ میں ان کی پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپ سکتی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکتی۔ ہاں، میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، جس کے لیے آپ مجھے جو سزا دیں مجھے منظور ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، آپ مجھے ختم کر کے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ مہروسہ اس کے سامنے کھڑی بے بسی سے بولتی ہمدان صدیقی کے چہرے کو مزید کرختگی بھرے تاثرات سے بھر گئی تھی۔ تم نے مجھ سے محبت نہیں کی کبھی مہروسہ کنور، اگر کی ہوتی تو تمہیں محبت کی طاقت کا اندازہ ہوتا۔ تم ہمدان صدیقی کی بیوی بننے کے قابل کبھی تھی ہی نہیں۔ ہمدان نے اپنی گن نکال کر مہروسہ کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ مہروسہ نے اپنے ہونٹ سختی سے میچتے اپنی سسکی کا گلا گھونٹا تھا۔ مرنے سے پہلے پلیز میں صرف ایک سوال کا جواب جاننا چاہتی ہوں، کیا پتہ میرے تڑپتے دل کو سکون مل جائے۔ کیا آپ نے کبھی مجھ سے محبت کی ہے؟ کبھی آپ کو اپنے دل میں میرے لیے ذرا سے جذبات بھی محسوس ہوئے ہیں، یا یہ صرف میری غلط فہمی تھی؟ مہروسہ کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ہمدان نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ کیا بتاتا اس لڑکی کو کہ وہ اس کی زندگی اور دل میں کس مقام پر تھی۔ پلیز۔ اسے ٹریگر پر انگلی رکھتے دیکھ کر مہروسہ سسکی تھی۔ وہ خود کو بچانے کی پوری طاقت رکھتی تھی، لیکن اس کے اندر اب جیسے جینے کی خواہشیں ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اب تک زندگی میں بہت ساری تکلیفیں برداشت کی تھیں، مگر یہ تکلیف مہروسہ سے اس کے جینے کی امنگ ہی چھین گئی تھی۔ مہروسہ اب وہ زندگی ہی نہیں جینا چاہتی تھی جس میں ہمدان صدیقی کا ساتھ نہ ہو۔ مہروسہ نے ابھی آنکھیں بند کی ہی تھیں جب گولی کی آواز کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے خون ابل پڑا تھا۔ یکے بعد دیگر 2 گولیاں مزید اس کے وجود میں پیوست ہوئی تھیں۔ ہمدان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں اور سامنے خون میں لت پت ہوتی مہروسہ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے وہ پلٹا تھا، جہاں مریم کو گن اٹھائے کھڑے دیکھ کر ہمدان کے پورے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مریم کی اگلی گولی مہروسہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمدان نے آگے آتے وہ گولی اپنے بازو پر کھاتے مہروسہ کے گرتے وجود کو تھام لیا تھا۔ ہمدان کو بیچ میں آتے دیکھ کر مریم الٹے قدموں وہاں سے بھاگی تھی۔ ہمدان کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی، آپ نہیں یقین نہیں کیا میرا پر، پلیز آخری بار بتا دیں آپ محبت مجھ سے۔ مہروسہ کا سوال پورا بھی نہیں ہو پایا تھا جب وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کا ہاتھ ہمدان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ہمدان کو لگا تھا جیسے اس کے ہاتھوں سے اس کی زندگی چھوٹ گئی ہو۔ اس کی محبت میں پور پور ڈوبی اس کی دیوانی یہی سمجھ کر آنکھیں موند گئی تھی کہ اسے اس کے ایس پی ہمدان نے مارا ہے۔ آنکھیں کھولو مہروسہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہمدان کے اپنے بازو سے خون نکل رہا تھا، مگر اسے اس وقت مہروسہ کے سوا کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ لڑکی اس کی دشمن تھی، اس سے دھوکے بازی کر رہی تھی، لیکن اسے یوں آنکھیں موندے دیکھ کر ہمدان کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمدان کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر مہروسہ کے ماتھے پر گرا تھا، مگر ہر وقت اس کی ایک پکار کے منتظر رہنے والی اس کے عشق میں پاگل لڑکی اس وقت اپنے ایس پی کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ مہرو میم، گولی کی آواز سن کر جنید وہاں آیا تھا، جس کے پیچھے پیچھے حازم اور شاویز بھی تھے، مگر سامنے کا منظر ان تینوں کی دنیا الٹ گیا تھا۔ جنید لڑکھڑاتے وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ حازم اور شاویز کو پہلی بار اپنے کندھے جھکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ دونوں مہروسہ کے قریب آئے تھے۔ حازم نے مہروسہ کو ہمدان کے ہاتھوں سے چھین لیا تھا۔ بہت بڑا نقصان کیا ہے تم نے ہمارا ایس پی،
اگر مہروزہ کی قسم نے ہمارے ہاتھ نہ باندھے ہوتے تو اس وقت تم اپنے قدموں پر چل کر یہاں سے نہ جا پاتے۔ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ تم مجھے مار دو گے۔ وہ چاہتی تو بھاگ جاتی، مگر اس سے اپنی محبت کو آخری لمحے تک نبھایا ہے۔ دعا کرو میری مہرو کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں ہر شے کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ مہروزہ کی طرح وہ سب بھی یہی سمجھے تھے کہ حمدان نے مہروزہ کو مارا ہے۔ وہ مہروزہ کو حمدان کے ہاتھوں سے چھینتے جلدی سے وہاں سے بھاگے تھے، جبکہ حمدان کسی لٹے پٹے مسافر کی طرح وہاں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر لگا مہروزہ کا خون دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ غضبناک حد تک لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب اس کے ہاتھوں مریم کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میں نے تمہارا ایک کام کر دیا ہے، بلیک اسٹارز کے ایک گینگ لیڈر کو ختم کر دیا ہے، مگر مجھے اس کے لیے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس لڑکی سے میری ذاتی دشمنی تھی، وہی پوری کی ہے میں نے۔ اس سے مجھ سے میری محبت کو چھین لیا۔ حمدان صدیقی کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے، اور وہ ایک بار میں ہی میرے حمدان کو مجھ سے چھین گئی۔ مجھے لگا تھا ہمدردی میں ہی صحیح، مگر حمدان صدیقی مجھ سے شادی تو کرے گا۔ مگر حمدان نے کیا کہا مجھ سے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ اس لڑکی کی اصلیت جاننے کے بعد بھی وہ اسی سے محبت کرتا ہے۔ کیسی محبت تھی ان لوگوں کی۔ حمدان جانتا تھا کہ مہروزہ اسے دھوکہ دے رہی ہے، پھر بھی اسے اپنے پاس رکھا۔ مہروزہ جانتی تھی کہ حمدان اسے مارنے والا ہے، پھر بھی وہ اس کے ساتھ چپکی رہی۔ تو دیکھو میں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ حمدان کے سامنے مہروزہ کی اصلیت بتائی اور مہروزہ کو اپنے ہاتھوں مار کر سارا الزام حمدان پر ڈال دیا۔ اب حمدان بھی خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھے گا اور بلیک اسٹارز بھی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ میں اپنے حمدان کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی، کیا کروں؟ مگر اسے تنہا روتے دیکھنا کسی اور لڑکی کی باہوں میں دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مریم فون کان سے لگاتے بولی، لیکن اس میں غلطی بھی تو حمدان کی اپنی ہے نا۔ میں نے کتنا یقین دلانا چاہا اسے کہ مہروزہ غلط لڑکی ہے، اسے چھوڑ دو، مجھے اپنا لو، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، مگر وہ میری نہیں مانا۔ اب اس سے اس کی بیوی کو چھیننے کے سوا میرے پاس بھلا کوئی راستہ بچتا تھا؟ مریم فون کان سے لگاتے بولتی دوسری جانب موجود شخص کی خوشی میں اضافہ کر گئی تھی۔ میں تب مانوں گا تمہیں جب پریسا افندی کو میرے حوالے کرو گی تم۔ ان کا ایک گینگ لیڈر تو خود ہی سر کے بل چلتا ہوا آئے گا۔ مریم کی بات سن کر فیصل بخشی کو اپنا اہم ترین کام یاد آیا تھا۔ پریسا افندی کا حسن اسے پاگل کر چکا تھا۔ پریسا پر حملہ کروا کر اغوا کروانے والا بھی وہی تھا، مگر اس کی کوشش ہر بار شاویز سکندر نے ناکام بنائی تھی۔ فکر نہ کریں، ادھر بھی چنگاری لگا چکی ہوں میں، بس آگ بھڑکنے کی دیر ہے، پھر پریسا افندی بھی آپ کے قبضے میں ہوگی۔ بس آپ میری مطلوبہ رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا مت بھولیے گا۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کیونکہ اب حمدان صدیقی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مریم فیصل بخشی کو یاد دہانی کرواتی آخر میں حمدان کا خوف ظاہر کر گئی تھی۔ پریسا گولی کی آواز پر سہم گئی تھی۔ اس نے شاویز کو اپنے ارد گرد تلاشنا چاہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ سب لوگ نہ جانے کس جانب بھاگ رہے تھے۔ پریسا میم آپ چلیں میرے ساتھ، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ جنید اپنی لال بھیگتی آنکھیں رگڑتا اس کے پاس آیا تھا۔ کیوں؟ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ شاویز کو بلاؤ، میں اس کے ساتھ آئی تھی، اب جاؤں گی بھی اسی کے ساتھ ہی۔ پریسا کی متلاشی نگاہیں بس شاویز کو ہی تلاش کر رہی تھیں، جو اتنے لوگوں میں اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میم سر اس وقت نہیں آ سکتے، آپ پلیز چلیں میرے ساتھ، یہاں آپ کے لیے خطرہ ہے، جنید ملتجی لہجے میں بولا تھا، جب اسی لمحے اچانک وہاں کسی نے عجیب دھواں سا چھوڑ دیا تھا۔ سب بری طرح کھانس رہے تھے۔ جب اسی لمحے پریسا کو محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ کون؟ پریسا آنکھوں میں پڑتے اس زہریلے دھوئیں کی وجہ سے مقابل کو نہیں دیکھ پائی تھی، اور اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھتے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ پریسا کے مزاحمت کرتے ہاتھ وہیں لڑک گئے تھے۔ جنید اپنی آنکھوں کو رگڑتا پریسا کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ حازم اور شاویز ہر شے فراموش کیے مہروزہ کی جان بچانے کی خاطر اسے لیے سیدھے اپنے ہاسپٹل پہنچے تھے، جو بلیک ہاؤس میں ان کے اپنے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہاں کے ڈاکٹرز خود اپنی گینگ لیڈر کی حالت دیکھ کر صدمے کی کیفیت میں تھے۔ شاویز اور حازم کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ آئی سی یو کے دروازے کے باہر کھڑے
وہ خوف کے مارے اپنی پلکیں تک نہیں جھپک رہے تھے کہ کہیں ان کی مہرو انہیں چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ مہروزہ کو 3 گولیاں لگی تھیں۔ اس کا خون کافی بہہ گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے، کیونکہ وہ خود بھی جیسے جینے کی امنگ چھوڑ چکی تھی۔ مہرو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے امیر، ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، آگ لگا دوں گا ہر شے کو۔ مہرو کو اس دن اس اذیت کی موت مرنے سے اس لیے نہیں بچایا تھا کہ وہ اس طرح اتنی اذیت اور درد اپنے دل میں لیا ہمیں چھوڑ جائے۔ شاویز کی لال انگارہ آنکھیں خون ٹپکانے کو تیار تھیں جب اسی لمحے جنید بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت حازم اور شاویز کو مزید پریشان کر گئی تھی۔ شاہ صاحب، وہ پریسا میم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ وہ سامنے کھڑی تھی مگر اچانک جنید شاویز کو اپنے قریب آتا دیکھ کر خوف سے کانپتا اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا۔ تم سب کہاں مرے ہوئے تھے؟ کہاں گئی ہے پری؟ شاویز نے اپنی پاکٹ سے گن نکالی تھی۔ وہ اس وقت آپے میں نہیں تھا۔ شاہ! حازم نے جلدی سے اس کے قریب آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر شاویز حازم کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتا بلیک بیسٹ بنا راستے میں آئی ہر شے کو ٹھوکروں سے اڑاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچتے اس کی نظر گیٹ سے اندر داخل ہوتی قاسم کی گاڑی پر پڑی تھی۔ شاویز نے وہیں کھڑے قاسم کی کن پٹی پر نشانہ باندھتے اسے اگلی سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ قاسم کی گاڑی بے قابو ہوتی دائیں جانب بنے درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ جنید گھبرا کر وہاں آیا تھا۔ شاویز یہ قہر آلود نگاہ جنید پر ڈالتا بنا گارڈز کو لیے اکیلے ہی نکل گیا تھا۔ شاویز کے دل و دماغ میں اس وقت آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ پریسا کو جس نے بھی اغوا کیا تھا وہ اب اس کے ہاتھوں بچنے والا نہیں تھا۔ شاویز تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا افندی مینشن پہنچا تھا، جہاں موجود اس کے گارڈز اسے دیکھ کر فوراً الرٹ ہوئے تھے۔ شاویز کو اندر آتے دیکھ کر آفندی مینشن کے ہر فرد کا چہرہ زرد ہوا تھا، کیونکہ شاویز کی خون ٹپکاتی بے حد لال آنکھیں انہیں شدید خوف زدہ کر گئی تھیں۔ میری بیوی کہاں ہے؟ شاویز شہباز افندی کو گریبان سے پکڑتا ایک زوردار تماچا رسید کر گیا تھا۔ شوکت افندی اور باقی سب نے آگے آنا چاہا تھا، جب شاویز نے بنا دیکھے ان کی جانب فائرنگ کرتے انہیں وہیں ساکت کر دیا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ بتا رہے ہو یا یہ ساری گولیاں تمہاری کھوپڑی میں اتار دوں؟ شاویز اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ ان سب کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ خبردار جاوید سکندر، تم میری فیملی کے کسی بھی فرد کو کچھ نہیں کہو گے، ورنہ جو میں کروں گی وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ پریسا کی آواز شاویز کے کانوں سے ٹکراتی اسے پل بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ وہ شہباز افندی کو دور دھکیلتا پریسا کی آواز کی سمت پلٹا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن اب تو آپ کا انتظار ہوگا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا فروہ خالد جو ہیں وہ کوئی سیڈ اینڈنگ کرنے والی ہیں، یا ہونے والا ہے کچھ دلچسپ سا انجام؟ تو دیکھنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نئی ایپیسوڈ کا، جو بہت جلد ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔